बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे विद इकबाल शाहिद में आप सबको खुशामदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट अलीना मुज़फ़्फ़र। नाज़रीन, आज मुल्क भर में 23 मार्च यानी 84वां यौम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है और इसी हवाले से हम हिस्ट्री जानते हैं इकबाल शाहिद साहब की ज़ुबानी कि सर आखिर हिस्ट्री क्या था और यौम पाकिस्तान क्यों आखिर 23 मार्च को मनाया जाता है, बताइएगा। रीना, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद और सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि आज से 84 साल पहले एक पहली ईंट इस मुल्क को बनाने के लिए रखी गई और ये जिसको अब हम मीरार पाकिस्तान कहते हैं, इसको पहले मंटो पार्क कहते थे। बड़ी कुर्बानियों, जद्दोजहद और अंग्रेज़ के तसल्लुत से आज़ाद होने के लिए बेतहाशा नेगोशिएशन, कायद आज़म और तमाम जो लीडरान थे उस ज़माने के, उन्होंने बहुत लंबी जद्दोजहद की और बड़ी कुर्बानियाँ दी। आखिरकार फिर यानी इसके आगे सूरत हाल जब थोड़ी वाज़ेह हुई, पता ये चला कि कांग्रेस जो है उसमें मुसलमानों का कोई फ्यूचर नहीं है। आपको शायद नाज़रीन को पता हो कि एक ज़माने में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी कांग्रेस के रुकन थे। जब उन्होंने देखा कि ये जो जमात है ये बिल्कुल हिंदू को ही रिप्रेजेंट करती है, तो फिर उन्होंने पार्टी के अंदर जाके देखा कि ये बाकायदा मुसलमानों के हकूक़ सलब कर रही है। इसमें जो बड़े बड़े ज़ुमा कराम थे, आप हैरान रहेंगे कि जो ईस्ट पाकिस्तान अब बांग्लादेश बन चुका है, ज़्यादा जो जद्दोजहद और ज़्यादा तहरीक थी उन लोगों ने चलाई। कायद-ए-आज़म को उसमें उन्होंने इनवाइट किया और फिर यह है कि लाहौर में 23 मार्च 1940 को एक मुसलमानों का बहुत बड़ा एक इज्तिमा हुआ जिसमें तमाम हिंदुस्तान, जो मुत्तहिदा हिंदुस्तान था, उसके लीडरों ने शिरकत की, जिसमें ये करारदाद पेश की गई, फिर पास की गई कि जहाँ जहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है, ख़ास तौर पर बंगाल, ईस्ट पंजाब, जो ये हमारा जो पंजाब है ये, और बलूचिस्तान और KP के जिसको हम कहते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस कहते थे, और सिंध, यहाँ मुसलमानों की अक्सरियत है। तो एक ऐसा खाका पेश किया गया। अभी पाकिस्तान का नाम मार्ज़ वजूद में नहीं आया था, लेकिन ये था कि यहाँ एक मुसलमानों के अलग मुल्क बनाया जाए। आप देखेंगे मनाया तो जा रहा है और ये है कि हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। जो लोग पाकिस्तान बनाने के मुखालिफ थे उसमें मुसलमान भी थे, मौलाना मदनी साहब थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे। उन्होंने कहा जी ये मुसलमानों अलग मुल्क बना के कामयाब नहीं हो सकेंगे, वो हिंदुस्तान में रह गए। और आज सूरत हाल ये है कि हमने अपने उस जो जिसके लिए पाकिस्तान बनाया था उस नैरेटिव को छोड़ दिया और फिर आपने देखा हमारा मुल्क आधा हो गया। जो अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा कि ये मैंने पहले ही कहा था, लेकिन इस वक्त भी पाकिस्तान जिसको हम कहते हैं ये बहुत बड़ा एक मुल्क खुदा दाद और अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ब्लेसिंग है। उसमें रहने के लिए जो जिस वक्त हम सोचते हैं कि हमारा आर्मी चीफ है, हमारे तमाम सर्विसेज चीफ हैं, चीफ जस्टिस है, हमारी अदालत है, तमाम मिनिस्टर्स हैं, तमाम ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरीज हैं, IG और हम खुद हैं, उसमें आप कंपैरिजन अगर लेना करना चाहें तो वो ये है कि इस वक्त इंडिया में तकरीबन फेडरल गवर्नमेंट में 62 फेडरल मिनिस्टर हैं, उनमें एक स्टेट मिनिस्टर सिर्फ मुसलमान है। इस वक्त हिंदुस्तान में कहने को तो पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान, लेकिन उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो सरकारी अदारों में बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। उनकी चपड़ासी और क्लर्क की ड्यूटी मिलती है। कई दफ़ा मैं यही कहता हूँ कि ये जो पाकिस्तान बना है इसको संवारो। ये जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठ के लोग इस पाकिस्तान के अवाम का इस्तेहसाल करते हैं, अगर ये हिंदुस्तान में होते तो इनको कुछ चपड़ासी ना रखता, उनके बूट पालिश कर रहे होते, उनके आगे अर्दली होते, उनके क्लर्क होते। और आप देखें कि इस वक्त जब मैं सर्च कर रहा था कि जो हमारा यानी मशरकी पंजाब है उसमें छोटी से छोटी पोस्ट आप ज़िलेदार की लगा लें, तहसीलदार की लगा लें, मजिस्ट्रेट की लगा लें, है ही नहीं, हिंदू हैं या सिख हैं। और फिर यह है कि ब्यूरोक्रेसी में तकरीबन इस वक्त फेडरल जो सेक्रेटरीज़ हैं वो 90 के करीब हैं, तो वो उसमें भी मुसलमान कोई नहीं है। आप देखें कि ये हालत है वहाँ मुसलमानों की, दूसरे दर्जे के शहरी हैं, वहाँ आए दिन आप देखते हैं कि उनके साथ जुल्म होता है। अब वो याद करते हैं कि काश पाकिस्तान और पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, शायद हम लोगों को, उसमें मैं भी शामिल हूँ, उस किस्म का अदराक नहीं है कि हम एक महफूज और अपनी सिटीज़नशिप रखते हैं, अपना पासपोर्ट रखते हैं, हमारी एक रिस्पेक्ट है, इसको हम बनाएं और बचा के रखें। अब सूरत हाल ये है कि हक़ हुक्मरानी अवाम जो है यहाँ इस्तेमाल करती है, उस पर रिजर्वेशन रहती हैं, लेकिन बहरहाल फिर भी हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान इस दुनिया के यानी कुर्रे अर्ज़ के ऊपर
ایک بہترین یعنی ایک تحفہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بلیسنگ پر، جس کا شکریہ ادا کرنا. جو آپ نے دیکھا آج 23 مارچ کو پریڈ ہوئی ہے، تو لینا میں آپ کو تھوڑا سا شیئر کرتا ہوں کہ یہ جہاں پریڈ اب ہوئی ہے یہ تو ارلی طرف ہوتی ہے، اب علیحدہ گراؤنڈ بن گئے. پہلے یہ پنڈی میں ہوتی تھی، اس کے بعد پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بڑے سال ہوتی رہی، اور میں اس میں شرکت کرتا رہا. میں پنڈی میں بھی شرکت کی، اور بلکہ یہ جو ایوان صدر کے سامنے، اس کے سامنے میرا گھر تھا. میں واک ان پر آ کے دیکھتا تھا اور بڑے مزے سے سارا پاکستان آتا تھا، نعرے لگاتے تھے. اب سیکورٹی میئرز ہیں، دہشت گردی کا خطرہ ہے، وہ ماحول تو نہیں رہا، لیکن دیکھ کے بڑا دل خوش ہوتا ہے کہ فوج پاکستان جدید ترین ہتھیاروں سے لیس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. آج کی جو پریڈ تھی اس کا سب سے جو اہم ایونٹ تھا وہ تھا سعودی وزیر دفاع. وہ جو تھے وہ یہ سلسلہ جو ہے اس وقت جو پرنس صاحب تھے وزیر داخلہ، وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ عبدالعزیز کے پوتے ہیں، شاہ سلمان کے بیٹے ہیں، محمد بن سلمان کے کزن ہیں. یعنی شاہی خاندان کے سب سے معتبر جو ہیں وہ اس وقت پاکستان میں تھے، اور ان کو اسپیشل گیسٹ کے طور پر ٹریٹ کیا گیا تھا. اور یہ بڑی بات ہے کہ انہوں نے بھی مہربانی کی، ان کو پھر نشان بھی دیا گیا ہے کہ پاکستان کا بہت بڑا نشان پاکستان دیا گیا ہے. تو یہ اس کو ثابت کرتا ہے کہ اس وقت پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ کس نہج پر ہیں کہ پوری دنیا کے تقریباً 200 کے قریب ملکوں میں ہم نے صرف سعودی حکومت کے نمائندے کو مدعو کیا، انہوں نے کمال مہربانی کی، وہ یہاں آئے. اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کے جو مقتدر لوگ ہیں، افواج پاکستان ہے، وزیر اعظم ہیں، صدر مملکت ہیں، ان کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوئے ہیں، اور پاکستان کے متعلق ان کی جو تشویش ہے وہ بھی ان کو آگاہی حاصل ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج کا جو دن ہے یہ بہت ہمارے لیے بہترین ہے. سر، تو اب آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے کیا لگتا ہے؟ پریڈ تو ہم نے کرا لی اور اس کو بڑے جوش و خروش سے ہم نے منا بھی لیا، تو اب آئندہ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے؟ کیا یہ پریڈ اور جوش و جذبے کے ساتھ ہی ہر دفعہ ہم 23 مارچ کو منائیں گے، یا پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اس کو جو آج کل مسائل سے یہ دوچار ہے، یہاں کی عوام ان مسائل سے دوچار ہے، اس کو حل کرنے کے لیے بھی ہم کوئی سارٹ آؤٹ کریں گے چیزوں کو؟ دیکھیں، آپ نے بالکل صحیح اس زخم کے اوپر نستر مارا ہے جو یہ آج کا بہترین یہ ٹاپک ہے کہ یہ پاکستان سب کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان صرف اشرافیہ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان کا حق حکمرانی عوام کو ہے. پاکستان صرف 23 مارچ کی پریڈ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، قومی اعزازات کے لیے نہیں بنایا گیا تھا. پاکستان غریبوں کے لیے بنایا گیا تھا. پاکستان ہر آدمی کو انصاف کے لیے برابر یعنی حق دیتا ہے، ایکول ایجوکیشن کا حق دیتا ہے، ہیلتھ کا حق دیتا ہے، سوشل سیکورٹی کا حق دیتا ہے. وہ نہیں ہے. اب یہ نہیں ہے جو لفظ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی ٹائم پر ملک جو وجود میں آئے تھے، انڈیا ہے وہ کہاں پہنچا ہوا ہے، اس میں بنگلہ دیش ہم سے 23 سال بعد ہم سے علیحدہ ہو گیا تھا، وہ کہاں پہنچا ہوا ہے. اور پھر یہ ہے کہ ملائیشیا ہم سے بعد آزاد ہوا، چائنا بعد آزاد ہوا، کئی ملک بعد میں سینکڑوں آزاد ہوئے، تو وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، ہم کہاں پہنچے ہوئے ہیں. اقبال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ریٹائرڈ ایئر مارشل اعجاز ملک سینئر تجزیہ کار بھی موجود ہیں، ان سے بھی رائے جانتے ہیں کہ سر آج ہم نے پریڈ بھی جو ہے وہ کر لی اور کافی ملی جوش و جذبے کے ساتھ آج 23 مارچ کا دن ہم نے سیلیبریٹ کیا ہے، آئندہ کا لاہ عمل ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ جی مارشل صاحب. جی السلام علیکم، اور بہت شکریہ آج اس انتہائی تاریخی دن پہ مجھے موقع دیا آپ نے. دیکھیے، یہ سیلیبریشنز تو اپنی جگہ ٹھیک ہے، تمام زندہ قومیں جو ہے نا وہ اپنے جو قومی دن ہوتے ہیں وہ اسی طرح جوش و جذبے سے مناتے ہیں، لیکن صرف سیلیبریشن ہی منانا اور پھر اس کو اگلے 14 اگست یا 23 مارچ تک ہر چیز کو بھول جانا، یہ جو ہے نا یہ ہمارا کوئی اچھا رویہ نہیں ہے اجتماعی حیثیت. ہم نے جیسے ابھی اقبال صاحب فرما رہے تھے کہ پاکستان کا جو بنیادی مقصد تھا، جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا جو ویژن تھا، اقبال کا جو خواب تھا، وہ تو ہم نے پاکستان بننے کے بعد اور قائد اعظم کی رحلت کے بعد وہ چیزیں تو ہم نے پس پوش ڈال دی. پاکستان جو ہے وہ فیوڈلز کے لیے یا انڈسٹریلسٹ کے لیے یا ایک علیل طبقے کے لیے نہیں بنا تھا.
بالکل ایسی ہے. پاکستان تو ایک عام آدمی کے لیے ایک فلاحی ریاست کے طور ماشاء صاحب آپ درد دل رکھتے ہیں. میں بھی یہی ہے کہ خوشی کے ساتھ ساتھ میں آج دیکھ رہا تھا کہ پورے ملک میں آٹا لینے والے کو لائنیں ہیں اور بھوکے پیاسے افطاری کے لیے اتنی لمبی لائنوں میں ذلیل و خوار ہو کے روٹی کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں. اور یہ اس وقت پاکستان کا 84واں یعنی یوم پاکستان ہے. پاکستان میں پریڈ بھی ہو گئی ہے اور جو اشرافیہ ہے وہ اقتدار میں بھی ہے اور مسلسل اقتدار میں ہے. اس میں عوام کا حصہ ہے. اس پر کبھی کچھ سوچے گا؟ دیکھیے جی، یہ تو سچی بات تو یہ ہے کہ یہ عوام ہی سوچیں گے اور عوام ہی اس انقلاب کو لے کے آئیں گے. ورنہ یہ جو ہمارے اوپر مسلط لوگ ہیں، یہ ان کو تو نہ عوام کا درد ہے نہ ان کو ملک کا درد ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے ملک کو کہاں پہنچا دیا کہ جہاں آج ہمارے چھوٹی چھوٹی جو پالیسی سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں ان کو IMF ہمیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے. اور وہ ہم بالکل جس کو جو ہے نا ایک انتہائی فرما بردار جو ہے نا کمپلائنٹ ریاست، کمپلائنٹ گورنمنٹ کی طرح ہم وہ ساری چیزیں کیے جا رہے ہیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ عوام جو آلریڈی مہنگائی کے بوجھ کے نیچے دبے ہوئے ہیں وہ بیچارے مزید بوجھ میں آئیں گے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ہر آنے والا دن جو ہے وہ ہم دعائیں تو بہت کرتے ہیں اور اللہ پاک ہم پر رحم کرے، لیکن ہمارے نہیں، آپ نے ایک بات کی تھی کہ عوام کو ہی سوچنا پڑے گا. عوام ہیں کہاں؟ عوام کا حق حکمرانی کہاں ہے؟ دوسرا یہ کہ یہاں عوام کے فیصلوں کو مانتا کون ہے؟ پھر یہ کہ عوام کے پاس سورس جا کہاں رہے ہیں؟ سورس تو ان کے پاس آ ہی نہیں رہے. ہمارے ساتھ ہی آزاد ہونے والے ملک جو ہیں اس وقت حیرت سے پاکستان کو 65 اور 75 تک دیکھتے رہے. عروج کی دنیا تھی ہماری. اور آج کا پاکستان. تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گی آپ کے کوشچن میں یہ کہ سر عوام تو اس قدر مسائل میں جو ہے وہ دو چار ہے، وہ بیچاری اس کا سوچ کا ایلیمنٹ کوئی باقی رہ گئے. وہ سوچے گی کہ آٹا کہاں سے لینا ہے، بجلی کا بل کیسے دینا ہے، ان چیزوں کو سوچے یا وہ سوچے کہ جی آپ نے یہ بالکل آپ نے یہ درست نشاندہی کی کہ ہمیں ایک مخصوص طبقے نے ہمیں ایک ایسے غلامی میں رکھا ہوا ہے. ہم آزاد نہیں ہوئے. ہمیں ایک آزاد ملک کا تشخص تو مل گیا لیکن ہم آزاد نہیں ہوئے بحیثیت قوم. ہم پہلے بھی ایک عام آدمی کا جو زندگی تھی، اس کے زندگی کا مقصد ایک وقت کی روٹی کھا کے اگلے وقت کی روٹی کے لیے سوچ جو تھی اس تک محدود تھی، اور ابھی بھی یہی حال ہے. نہیں صورتحال ہے. اب بتائیے کہ پھر ظاہر آگے 14 اگست ماشاءاللہ آ جائے گا، پھر ہم ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے. اس سے نہ پیٹ بھرے گا نہ کچھ. ہماری اکانومی ابھی آپ نے کہا ہے IMF کا مسئلہ کہا ہے، اس کو کون ڈکٹیٹ کرتا ہے؟ اور ڈکٹیٹ کرنے والے نے باقاعدہ کانگریس کی میٹنگ نے بامگے دوحل انٹرنیشنل پریس کی موجودگی میں کہا کہ ایران پائپ لائن ہم نہیں لگنے دیں گے. تو کہاں ساورنٹی آپ کی؟ جی بالکل. یہ دیکھیے سورنٹی جو ہے نا وہ پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہے. جب تک ہم جو ہے اپنے سیاسی مفادات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک لمبے عرصے کے لیے ایک پالیسی، ایک اسٹریٹجی، ایک پلاننگ نہیں کریں گے، ایک کنسنسس کے ساتھ گورنمنٹ جو ہے وہ نہیں چلے گی. جب تک ہم یہ صرف پاور پالیٹکس کرتے رہیں گے، ہم انہی دائروں میں جو ہے اپنا سفر کرتے رہیں گے. ٹھیک، یہی ہماری بدقسمتی. اچھا تھوڑا سا ایک کویسچن لے لیجیے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کے ایسے دنوں کے اوپر پاکستان کے نامور لوگ جو ریسرچر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، جنہوں نے کوئی نئی چیز ایجاد کی ہے، بیج ایجاد کیا ہے، کوئی سائنس ایجاد کی ہے، کوئی پاکستان کو بیٹری ایجاد کی ہے، کوئی یعنی آسان یعنی پٹرول کے بغیر چیز چلنے والی کی ہے، کوئی موٹیویشنل یعنی سپیکر ہے جس نے پاکستان کے لوگوں کو ایک جگہ رکھا ہوا ہے، کوئی بڑی بہادری کا کوئی کام کیا ہے. آج کے جو یعنی اعزازات ہیں قومی، اس جس طریقے سے دیے گئے ہیں اس پر تھوڑا سا تبصرہ کر دیجیے. دیکھیے یہ اس کا تو ایک پروسیس ہے. وہ کیبنٹ ڈویژن جو ہے وہ ریکمنڈیشن متعلقہ وزارتوں سے لے کے تو اس کو پروسیس کرتی ہے، اور اس پہ جو سول اس میں اعزازات ہیں اس میں مختلف کیٹیگریز ہیں. اس میں سائنٹسٹ کی بھی کیٹیگریز ہیں
اور آج کے تقریباً تمام اعزازات میں سائنٹسٹ نہیں ہیں، وائس چانسلر نہیں ہیں، اکانومسٹ نہیں ہیں. کہ آپ لسٹ دیکھیے کون کون ہیں، انہوں نے کون کون سے کارنامے انجام دیے، ذرا بتا دیجیے. بس یہ تو پھر میں اس پہ کیا کامنٹ کروں گی. یہ تو دیکھیے، جب تک ہم ان لوگوں کو جو ہمارے لیے ہماری زندگی کو آسان بنانے میں، ہماری زندگی کو ممتاز اور باوقار بنانے میں جو لوگ کام کرتے ہیں، وہ ایک کسان ہو، وہ ایک سائنسدان ہو، وہ ایک ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وہ معدنیات کا ایکسپرٹ ہو، وہ پیٹرولیم کا ایکسپرٹ ہو، جب تک ہم ان ہاتھوں کو نہیں چومیں گے اور ان لوگوں کو اپنے سر پر نہیں بٹھائیں گے. تو میں نے تو بڑی تلاش کی ہے کہ آج ایسے ہاتھ مجھے ملے نہیں. بس جی، یہ پھر ہماری بدقسمتی ہی ہے فواد صاحب. ہم جو ہے نا، اللہ تعالیٰ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ہماری جنریشن کا فیلئر ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے، کیونکہ ہم سے پہلی والی جنریشن جو 60s تک جن کا امپیکٹ تھا، وہ انہوں نے تو ملک کو بڑا ایک اچھا ٹیک آف دیا تھا. لیکن آہستہ آہستہ غلط پالیسیز اور یہ پاور پالیٹکس نے ہمیں ان دائروں کے سفر پہ لگا دیا ہے اور ہم اس گرداب سے آج تک نکل نہیں پائے. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا. ریٹائرڈ ایئر مارشل اعجاز ملک تجزیہ کار ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے. کافی سر کرکس انہوں نے کر کے ہمیں ہماری سوالات کا جو ہے وہ دیا، اور بالکل میں ایگری کرتی ہوں جو بھی انہوں نے کہا. آپ کی والی بات کہ ایسے کوئی بھی نام یا ایسی کوئی بھی پرسنالٹیز آج جن کو اعزازات نوازے گئے ہیں ان میں نہیں تھے، یا آپ ان کا ذرا تھوڑا ماضی بھی بتا دیں، یہ بھی اپنی رائے میں شامل کر لیں. دیکھیے، میں سب کے متعلق نہیں کہتا ہے. مثلا آپ دیکھیں میرے پاس جو لسٹ فی الحال موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے کہا کہ ایک طریقہ کار ہے، پروسیس ہے، نیچے سے ریکمنڈیشن جاتی ہے. لیکن مجھے پتہ ہے کہاں سے ریکمنڈیشن جاتی ہے. ریکمنڈیشن تو ہر ڈسٹرکٹ سے جاتی ہے، ہر تحصیل سے جاتی ہے. وہاں جا کے ان کو نہیں ملتے، وہاں جا کے لائکنگ اور ڈس لائکنگ ہوتی ہے. اس میں تھوڑا سا ایک سوال بنتا ہے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں ویسے عوام سے سوال کر لیتا ہوں. میں سمجھ شمشاد اختر جو سابقہ گورنر بھی رہی ہیں، جن کے دور میں یہ نوٹ 5000 کا اور 1000 کا آیا تھا، دنیا کا سب سے نکما نوٹ اس نے چھاپا. یعنی اس سے پہلے ہماری کرنسی ایک روب در کرنسی ہوتی تھی. اور پھر یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے انٹرم گورنمنٹ وزیر خزانہ تو کون سا تیر مارا سوائے عوام کو بے تحاشا ٹیکسز، بجلی کے بل، اور کوئی ایسی پالیسی نہ دے سکیں. ان کو بھی مل گیا ہے، اور ان کو کس طرح ملا ہے یہ بس وہ جانے. امجد ثاقب صاحب کو بہترین ملا ہے. امجد ثاقب ہمارے ہیرو ہیں. وہ ہے ایسے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس طرح ابھی انہوں نے فرمایا کہ کن کو ہاتھ چومنا چاہیے. جوگن کاظم ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہماری یعنی میڈیا سے ہیں تو ان کا بھی حق بنتا تھا. تو اب یہ تھوڑا سا میں اس میں ہے کہ مجھے نہیں سمجھ لگ رہی، کیونکہ ظاہر ہے میں اتنی انفارمیشن میرے پاس ہوتی نہیں ہے. تو ایسے ہی مجھے کسی جگہ سوال آیا کہ وہ کہتے ہیں یہ جو مشتاق سکھیرا صاحب اور ناصر محمود کھوسہ صاحب ہیں، ان کو کس لیے دیا گیا؟ کیونکہ ان کے دور میں تو سانحہ مالٹن ہوا تھا، اور پھر 9 مئی جو ہوا ہے اس میں ذمہ دار جو بھی ان کو سزا تو ملنی چاہیے. ہم ساتھ ہیں، کسی کا آدمی کو حق حاصل نہیں کہ فوج پاکستان کے ایسے جگہوں کے اوپر جا کے اٹیک کرے. سزا سخت ملنی چاہیے. لیکن یہ کہ اس وقت ایڈمنسٹریشن اور پولیس کا فیلئر تھا. انہوں انچارج کون تھے؟ اس میں چیف سیکرٹری زاہد اختر صاحب بھی موجود ہیں، کیپٹن عثمان صاحب موجود ہیں. ان کو بھی ملا، ان کو مبارک ہو. فواد صاحب ہیں، سرکاری افسر تھے، ان کے اوپر کیا کیسز تھے، بری ہو گیا اور وہ ان کو بھی مل گیا. ایک بات ہے کہ طارق فاطمی صاحب ہیں، یہ ہیں ایک جس کو کنڈکٹر کہتے ہیں، کہ بھئی کنڈکٹر یہ ہوتا ہے کہ دوسری دنیا سے رابطہ رکھنا. باقی چیزیں میں نہیں کرتا، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نہیں کرنا چاہتا. کہ ان کو کیسے ملا ہے، کون سی انہوں نے تیر مارا ہے. راجہ ظفر الحق سب سے یعنی اس وقت عمر رسیدہ پارلیمنٹرین، صدر ضیاء الحق صاحب کے وزیر اطلاعات رہے تھے. جہاں تک مجھے یاد ہے اس زمانے میں پریس کے اوپر اس قسم کی قدغنیں تھیں، پورا صفحہ خالی ہوتا تھا اور کوڑے مارے جاتے تھے پریس کو. انہیں بھی ملا ہے. بھائی اتنے سے میرے سامنے نام ہے. اور میں اس میں تلاش کر رہا تھا، جس طرح ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ انہیں ہاتھوں کو چومنا چاہیے جنہوں نے ملک کی ترقی کے لیے کیا ہے. مجھے نہیں پتہ لگا کہ فیصل آباد یونیورسٹی سے کون سا قومی نشان کسی کو ملا ہے. ہاں صوبائی مل جائیں گے، میرا خیال ہے اس پہ کر لیں گے، گورنر صاحب دے دیں گے چھوٹے چھوٹے. قومی لیول پر کون ہے؟ قائم علی شاہ صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بزرگ سیاستدان ہیں، ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب صورتحال یہ ہے کہ ہمارے وائس چانسلر صاحبان ہوتے ہیں، ہمارے بے تحاشا اکانومسٹ ہیں
बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट हैं, वो किधर हैं? इसमें मैं नाम तलाश कर रहा था कि कौन लोग हैं, क्या उनकी कोई रिकमेंडेशन करने वाला नहीं है? इसका मतलब रिकमेंडेशन पर ही किया चीज़ें गई हैं, तो फिर रिकमेंडेशन करने वालों को थोड़ा सोचना चाहिए, उनको भी दे देते और थोड़े से दे देते, इनको भी दे देते, उनको भी दे देते, इनको भी देते उनको भी दे देते, बस बांट देते सारे। कौमी निशानात, कौमी एजाज़ात की तकरीम वो मलूज़े खातर रखनी चाहिए। कई दौर में इस पर ऑब्जेक्शन आते रहे हैं, इसमें तमाम हुकूमतें शामिल हैं। जब कोई हुकूमत इस तरह का अनाउंस करती है तो फिर वहाँ जाके लाइकिंग डिसलाइक लोग ढूंढते रहते हैं। कई दफ़ा हमें लोग कहते हैं कि आपके प्रोग्राम में कोई ऐसा बंदा आना चाहिए जिसे दुनिया जानती हो। तो बंदे तो वो होने चाहिए जो इस तरह को कौमी खिदमत हो, नेशनल काज के लिए उसने कौन सी सेक्रीफाइस किया है। जब वीपी सिंह ने कहा हमें सियासत में हिस्सा लेना है तो मियाँ बीवी जागीरदार थे। इंदिरा गांधी ने कहा तुम क्या करोगे, तो उसने कहा मैंने सारी जागीर जो गरीबों में तकसीम कर दी है। ये थे वो। वजह ये है कि आप सेक्रीफाइस क्या कर रहे हैं। अगर आपने सरकारी नौकरी के दौरान काम किया है तो आपने अदारों में जो है रिफॉर्म्स क्या किए हैं? क्या पुलिस का निज़ाम उस दौरान से आज तक ठीक है? क्या चीफ सेक्रेटरी साहबान जिसको मिलता है वो उससे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई बेहतरी आई है? क्या वही इतवार बाज़ार, वही जुम्मा बाज़ार, वही रमज़ान बाज़ार हम देख रहे हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आपने बेहतर किया है? क्या लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं? लाज में आपने आसानी पैदा की है? अभी LDA, CDA, MDA ये सारे जो हैं इनमें एक आदमी पराल लेके फंस जाता है। क्या आपने कोई आसानी पैदा की है? प्राइवेट जो सेक्टर है वो इससे बहुत आगे जा रहा है। वो लोगों के प्लाट महफूज हैं, लोगों की प्रॉपर्टियाँ महफूज हैं। आपने ब्यूरोक्रेसी में कौन सी रिफॉर्म की हैं? उसमें निचले तबके के लिए कौन सी आपने सब्सिडाइज की है? कौन सा, यानी आपने आज मुझे याद आ रहा है 70 से पहले जिस आदमी को मिल बनानी होती थी उस वक्त फेयर प्राइस शॉप उसको खोलनी पड़ती थी, मैंडेटरी थी। उसमें सौदाकारी एजेंट थे कि मुनाफा दिया जाएगा। आपने आम इंसान की ज़िंदगी में आसानी कौन सी पैदा की है? वजह यह कि अगर तो मुआशरे में आपकी कोई इतना है और मुआशरा मानता है तो फिर तो इनके एजाज़ात की काफ़ी इज्जत है। अगर नहीं मानता तो फिर आपको मिल गया, आपको मुबारक हो, और देने वालों को भी मुबारक है, लेने वालों को भी मुबारक है। देने वालों को भी मुबारक और लेने वालों को भी मुबारक। सर, ये वज़ीर ख़जाना के जो इख्तियारात हैं उनमें दिन ब दिन कमी वाक़ई हो रही है, इसकी क्या वजूहत हैं, बताएं। नहीं, वज़ीर ख़जाना तो इस पर तो काफ़ी सियासतदानों की रिजर्वेशन आई हैं। आप देखें कि नून लीग से भी आई हैं, पीपल पार्टी से भी आई हैं, और हमारे मुल्क के जो इकोनॉमिस्ट हैं मसलन आप देखें कैसर बंगाली है, और इस तरह काफ़ी हफीज़ शेख साहब हैं, और काफ़ी हमारे बड़े बड़े बैंकर्स हैं। उनकी तरफ से भी आई हैं कि क्या पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है ये वाहिद पार्लियामेंट है जहाँ कोई इतना काबिल नहीं होता कि यहाँ कोई आदमी उनमें से वज़ीर ख़जाना बनाया जाए। यानी ये अजीब बात है कि जब भी आप कोई वज़ीर ख़जाना बनाते हैं वो आप इम्पोर्ट करते हैं, वो बैंकर होता है। अगर वो बैंकर होता है तो वो जब आके आपकी बीमारियों का बताता है लेकिन बीमारी का इलाज नहीं बताता, क्योंकि बीमारी का इलाज जो वो बताना है वो सियासी हुकूमत को उसका पे करना पड़ता है। अगर वो कहता है कि ये यहाँ आप टैक्सेस लगाएं तो जो अवाम है वो ज़ाहिर है महंगाई से तंग होकर उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हो जाते हैं और पॉपुलर फैसले करने पड़ते हैं। इस वक्त जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, ये आपने इसकी बड़ी बैकग्राउंड है। तो अब आप हैरान रहेंगे कि ये हबीब बैंक में काम कर रहे थे, वहाँ से जितनी सैलरी रहती है उसको छोड़ देते हैं। पाकिस्तान में इससे पहले राना हनीफ साहब बेहतरीन वज़ीर ख़जाना थे, डॉक्टर मुबशर बेहतरीन वज़ीर ख़जाना थे, मियाँ यासिन भुट्टो बेहतरीन वज़ीर ख़जाना थे। इस तरह उमर अयूब को भी कोई थोड़ा टाइम मिला, और कुछ और भी लोग हैं जो मेरे नाम महव हो गया। वजह यह है कि आप ज़रा साबका माजी देखेंगे, जो वज़ीर ख़जाना आपने बनाए पहले, उन्होंने सवाए इसके क्योंकि उनका तो यहाँ लेना देना ही कोई नहीं, उन्होंने बाहर से आना है, बाहर से चले जाना है। मोइन कुरैशी आए थे, बाद में वज़ीर आज़म बन के बाहर चले गए, पहले वज़ीर ख़जाना है। तो वजह यह है कि ये इन्होंने करना क्या है। अब हुआ यह है कि ये कहाँ से आए हैं, ये एक अलग सवाल है। हुकूमत लाई है, कोई और लाया है, मुक़्तदर लाई है, या किसी दूसरे इंटरनेशनल प्रेशर में उन्होंने कहा जी हमारा बंदा रखो। क्योंकि जब ये आए हैं तो इससे पहले तो उनका कोई तारफ़ हमारे पास तो मौजूद नहीं था कि कौन सा इन्होंने बेहतरीन दुनिया में कोई ऐसी नया आइडिया पेश किया। जिस तरह बांग्लादेश में कई ऐसे बैंक हैं, दुनिया में ऐसे कई बैंक हैं जो अवाम के फलाह बहबूद के लिए आते हैं। उन्होंने ये कहा कि 3 ट्रिलियन रुपए का जो है वो लीकेज हो रही है, ठीक है हो रही है। फिर उन्होंने कहा जी आप डायरेक्ट जो है सेल पॉइंट पर टैक्स लगाएं, ये बात ठीक है, लेकिन वजह ये जब आप लगाएंगे तो मज़ामत होगी,
کیونکہ آپ ڈبل ٹیکس لگا رہے ہیں. ایک تو جب پروڈکشن ہوتی ہے ایڈوانس ٹیکس آپ لیتے ہیں, اب نیچے لیتے ہیں, اور عوام کی تو اب جان نکل گئی, اب تو کہاں جائے. 2-3 چیزیں ہیں جو مینڈیٹری ہیں. اگر یہاں تو کمپٹیشن ہو جس طرح یو کے میں ہے, امریکہ میں ہے, کہ آپ نے سوئی گیس کا کنیکشن لینا ہے تو 15 بندے آپ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کہ میرا کنیکشن لے لیں, دوسرا کہتا ہے میرا لے لیں. بجلی والے بھی ایسے ہی ہیں. پاکستان میں ایک ہی دکان سے آپ نے سودا لینا ہے. آپ نے اگر انڈسٹری لگانی ہے تو آپ کو NOC نہیں ملے گا جب تک آپ واپڈا سے نہیں لیں گے. آپ ذاتی جو بجلی پروڈیوس کر کے اپنی انڈسٹری نہیں چلا سکتے, NOC نہیں ملے گا. اب یہ ہے کہ وہ جہاں سے لینی ہے, جہاں آپ کی جان اٹکی ہوئی ہے, وہ بڑھاتے جا رہے ہیں. اب جو بھی وزیر خزانہ تھا کہتے ہیں بھی جان نکالو. آپ دیکھیں کہ آپ کسی پوری دنیا میں, خاص طور پر یہ ملک جو ہمارے ارد گرد ہیں, انہیں ایران لگا لیں, اس میں آپ انڈیا لگا لیں, بنگلہ دیش لگا لیں, اور اس میں آپ افغانستان لگا لیں, بجلی کے ریٹ آپ کے اور ان میں تو کوئی ایک دوسرے کا پتہ ہی نہیں کہ کہاں تک فاصلے ہیں. کہاں 3-4 روپے, کہاں 100 روپیہ. اب اس وقت جو بجلی کے ریٹ ہے وہ کہتے ہیں 65 ہیں, 75 ہیں. کہوں میں تو نہیں مانتا, کیونکہ جب بل آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کیلکولیشن کرنے 100 روپیہ بن جاتا ہے. ایسا ہی ہے. اب اور یہ بڑھائیں گے, یہی یہ جان نکالیں گے. لوگ کنیکشن کٹوانے پر آ گئے ہیں. لوگ کنیکشن کٹوا رہے. میرے سامنے, ہمارے گھر کے سامنے ایک بیچارہ چھوٹے سے بینک میں ایک مینیجر ہے, اس نے پچھلے دنوں سوئی گیس کا کنیکشن کٹوا دیا درخواست دے کے. ہم نے خود کٹوا دیا. میرے گھر میں سوئی گیس نہیں ہے, اور کوشش ہم کر رہے ہیں کہ کچھ نہ لیا جائے. کیونکہ آپ دیکھیں روٹی کھائیں گے یا بجلی کا بل دیں گے یا سوئی گیس کا بل دیں گے. اب یہ مینڈیٹری, اب یہ وزیر خزانہ, اب انہوں نے یہ کیا. اب دیکھیں وہ بھی صبر نہیں آیا اس حکومت کے اپنے فیصلے باہر, کیونکہ حکومت جواب دہ ہے. اگر انہوں نے کیا تو وہ اس میں حکومت کا ظاہر ہے کوئی وجہ ہوگی کہ ایک مجبوری ہے وزیر خزانہ کو رکھنا, ایک ہم سے کتنا کام لینا ہے. اب ECC ہوتی ہے اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی, ایک DCC ہوتی ہے, ایک اس طرح کی کمیٹیاں ہوتی ہیں جو ایک خاص حد سے زیادہ اپنے اپروول جب دینی ہوتی ہے تو وہ پھر ECC کی میٹنگ, چاروں وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں, وزیر خزانہ انچارج ہوتا ہے, اس میں فیڈرل سیکرٹریز ہوتے ہیں, اور وہ بھی کوئی ممبر, کچھ MNA بھی ہو سکتے ہیں اور منسٹر بھی ہو سکتے ہیں. اب وہ 3-4 کمیٹیاں بن گئی. ECC جو ہے وہ وزیر اعظم کے پاس چلی گئی ہے کہ ہاں اگر وہ نہیں ہوں گے تو پھر وزیر خزانہ ہوں گے. اس طرح جو پرائیویٹائزیشن ہے یہ شروع میں وزیر خزانہ کے انڈر رہی ہے, اور اس میں خواجہ آصف صاحب کو انہوں نے کہا یہ آپ جو ایئرپورٹ آؤٹ سورس کرنے ہیں اس کے لیے کمیٹی کا ان کو چیئرمین بنایا ہے, اور وزیر خزانہ اس میں چیئرمین نہیں ہے. پھر اس میں ہے کہ PAJ کی جو نجکاری ہوگی, پرائیویٹائز ہوئے گی, تو اس کے لیے بھی خواجہ آصف صاحب کی ڈیوٹی لگ گئی, اور کیبنٹ کمیٹی کی ایک بنی ہے. پھر پلاننگ ہے جو انویسٹمنٹ چائنا سے آ رہی ہے, اس میں احسن اقبال صاحب ہیں, وہ اس میں چیئر کریں گے. اب یہ کچھ سمجھ نہیں لگ رہی کہ کیا ہوگا. مثلا یہ کہ ذمہ کون ہے. منسٹری آف فائنانس ایک زمانے میں اکنامک افیئر بھی اس کے انڈر ہوتی تھی, پالیسی بناتے تھے. اب وہ علیحدہ ہو گئی ہے, اسے منسٹر اور ہیں, وہ اور پلاننگ کریں گے, وہ پلاننگ کریں. بلکہ مجھے قصہ یاد آ گیا کہ ایک زمانے میں, سر میں بریک لے لیں, بریک کے بعد آپ کا کیسا, چلو پھر یہ کنٹینیو کریں گے. ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اگین ویلکم بیک ان پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. بریک پہ جانے سے پہلے ہم وزیر خزانہ کے اختیارات میں کمی کی بات کر رہے تھے. اقبال شاہد صاحب اس پہ کوئی اپنا واقعہ سنانے لگے تھے. جی سر اب سنائیں. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا کہ اگر آدمی سنگل ہینڈڈ جو ہے وہ کسی فیصلہ نہ کر سک رہا ہو اور مختلف اس کو پھیلا دیا جائے تو پھر رزلٹ اچھا نہیں نکلتا. اس کے میرے سامنے ایک مثال میری اپنی لائف زندگی میں ہے کہ ایک زمانے میں ایک ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے, ان کا میں نام جان بوجھ کے لے رہا, وہ آدمی چیف سیکرٹری بنے. ان کو شک تھا کہ میجسٹریٹ بڑے ایماندار ہوتے ہیں اور یہ جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, تحصیلدار ہیں, یہ اتنے ایماندار نہیں ہوتے. انہوں نے ایک دم اگینسٹ دا لینڈ ریونیو ایکٹ انہوں نے ایک فیصلہ کیا کہ آئندہ کے لیے جو رجسٹریاں ہیں وہ کریں گے ایز اے سب رجسٹرار میجسٹریٹ. اب وہ لوگوں کو بھگتنا پڑا 12 سال, وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ جو تحصیلدار پلس سب رجسٹرار ہے, یہ لینڈ ریونیو ایکٹ میں ان کو اختیارات دیے گئے, وہ مینڈیٹری ہے, وہ آٹومیٹک, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ عہدہ اس کا اس طرح چل پڑتا ہے کہ ایک جگہ سے اگر سپوز میں مانتا ہوں ایک ادارہ اس میں پیسے چلتے ہیں, کسی آدمی نے فرد لینی ہے تو فرد اس کو ملے گی, جو بھی ہے وہ کوشش وہ پٹواری کرے گا, گرداور کرے گا, ہم ہمارے پاس رجسٹری کروا لیں, زبانی انتقال کروا لیں. وہ اگر آدمی ضد کرتا ہے کہ نہیں میں نے رجسٹری کرانی, تو وہ ظاہر ہے ان کو اس بات کا غم بھی ہوگا اور غصہ بھی ہوگا, وہ اس کو تنگ کریں گے, اسے پیسے لیں گے, اور پھر جب وہ سب رجسٹرار کے پاس جائے گا, وہ ہے مجسٹریٹ, اس کے پاس تو انفارمیشن نہیں, کوئی نہیں ہے, وہ علیحدہ تنگ کرے گا, یہ دوبارہ جاؤ اور یہ ہے کہ آپ کی مالیت کے لحاظ سے رجسٹری نہیں ہے, اس میں یہ نقص ہیں, وہاں دوبارہ لوٹا جائے گا بندہ.
اب یہ ہے کہ لوگوں نے 12 سال بھگتا، اور بعد میں پھر ایک اچھے سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو صاحب آئے، طارڑ صاحب، انہوں نے ایک ساہیوال میں کانفرنس کی جس میں میں نے یہ لمبی چوڑی تقریر کی. میں نے کہا انسان کرپٹ ہوتا ہے، خدا کوئی کرپٹ نہیں ہوتا. اور پھر انہوں نے مانا، اور پھر یہ ہے کہ 12 سال لوگوں نے بالکل ظلم برداشت کر کر کے رشوت دے دے کے دونوں اداروں میں، تو پھر وہ ایک جگہ سے کام ہوا. اور پھر بھی ہے کہ لاہور اور مختلف جو مین میٹروپولیٹن ہے وہاں ابھی تک ویسے ہی چل رہا ہے. یہ میں نے واقعہ بیان کرنا تھا کہ وزیر خزانہ کے اختیارات کو مختلف سمتوں میں ڈیوائڈ کرنے سے شاید وہ رزلٹ نہ نکل سکے. سر آج ایک انتہائی افسوسناک واقعہ فیصل آباد کے شہر میں دیکھنے میں سامنے آیا، جہاں 22 سالہ نوجوان جب اپنے وہ گھر جا رہا تھا افطار کے وقت تو اس کے گلے میں ڈور پھری اور وہ وہیں پہ موقع پہ ہی جان پا گیا. رینا اتنا میں نے فوٹو بھی دیکھی ہے، بڑا خوبصورت بچہ تھا. میں سمجھتا ہوں کہ سولائز دنیا میں لوگ ہر قسم کا فنکشن خوشیاں مناتے ہیں، لیکن غالباً ہمیں خوشی منانا بھی نہیں آتی. جو بسنت ہے پاکستان کا اتنا بڑا تہوار تھا کہ انٹرنیشنل ریکگنائز ہو گیا تھا، اور پوری دنیا کے لوگ یہاں زر مبادلہ کے لیے یہاں پہلے بک کروا لیتے تھے. ہمارے جو اوورسیز ہیں وہ بھی آتے تھے، لیکن کچھ بدبختوں نے پھر تندی استعمال کرنا شروع کر دی، اور پھر یہ ہے کہ کیمیکل والے ڈور استعمال کرنی شروع کر دی، اور پھر ایسے بڑی کیجولیٹی ہوئی، لوگوں نے فائرنگ شروع کر دی، کلاشن کو پھنس دی. یعنی انسان کو خوشی منانا بھی نہیں آتی. آپ دیکھیں کہ لوگ لاکھوں لوگ باہر کے ملکوں میں سڑکوں کے اوپر اپنی سیلیبریشن کر رہے ہوتے ہیں، چیئر کر رہے ہوتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے کہکا لگا رہے ہوتے ہیں، مدد کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑا مناتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کئی دفعہ اس پر کام ہوا ہے، بڑے سال ہو گئے ہیں. یہ ہمارا جو قومی قسم کا بھی فنکشن تھا وہ ٹھپ ہو گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ باز نہیں آئے، اور پولیس کوشش کرتی ہے. ہم پولیس کو کہتے ہیں کہ بھئی وہ ذمہ دار، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب چھت سے چھت جڑی ہوتی ہے، جس طرح اندرون لاہور ہے، پولیس کیا کرے؟ کسی گھر سے اڑا کے تو وہ آدمی بھاگ جاتے ہیں، اور متعلقہ ایس ایچ او کو سسپینڈ کرنے سے بات نہیں بنے گی. آدمی جب پکڑا جائے تو اسے سزا سخت دینی چاہیے تاکہ ڈر پیدا ہو. یا پھر یہ ہے کہ اس کا کوئی لائسنسنگ ہو، لائسنس کے علاوہ اگر کوئی آدمی پکڑا جائے تو اسے باقاعدہ کوئی 10 15 20 سال سزا دی جائے، اسے جوتے مارے جائیں چوک میں کھڑا کر کے. وجہ یہ ہے کہ یہ اس سے ایسا زر مبادلہ کرانے میں، اور مریم نواز شریف صاحب نے آج اس پر بڑا سخت ایکشن لیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ مجھے رپورٹ دی جائے. اور میں سمجھتا ہوں اگر اس پر کوئی کام یہ ہونا چاہیے کہ اس فنکشن کو اگر ریوائیو بھی کرنا ہے، کیونکہ پریشر بھی بڑا ہے، ایک روزگار کا مسئلہ تھا، لیکن اس کی لائسنس اور اس کی کافی بڑی فیس ہو، اور جو آدمی شوق رکھنا چاہتا ہے وہ اڑانا چاہتا ہے وہ فیس دے. اب وہ تو سے ختم بھی کچھ پوائنٹ ہے وہ ہے کہ لوگ ختم ہی کر دیجیے، کیونکہ ایک ہی جان میں بڑی قیمتی ہوتی ہے. کہ بہرحال حکومت کا یہ کام ہے کہ اس پر اپنا ضرور قانون سازی کرے. ایک اچھا بھلا فنکشن تھا، چند بدبختوں کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا. سر ایک بڑا اہم اقدام جو اٹھایا گیا ہے ہمارے پروگرام کے توسط سے بھی، ہم نے پرسوں بھی ای لائبریریز کے فعال ہونے پہ جو ہے بات کی تھی. 140 خاندانوں کا یہ میسج بھی ہے جو کہ ہمیں متعدد بار ریسیو ہوتا ہے کہ ای لائبریری کے جو ملازمین جن کو برخاست کیا تھا ان کو جلد از جلد حکومت پنجاب کی سے ان کا مطالبہ ہے کہ ان کو فی الفور جو ہے وہ بحال کیا جائے. دیکھا لینا یہ ایک ایسا موضوع ہے جو ہم نے اٹھایا تھا، ہم نے اپنے چینل میں اٹھایا تھا، اور اس میں محترمہ جو مریم نواز شریف صاحب ہیں انہوں نے میسج بھی ہے اور انہوں نے ایکشن لیا اس کے اوپر. یہ جو ای لائبریریز ہے پوری دنیا تعلیم پر خرچ کر رہی ہے. پاکستان سب سے جو ہے بدتر ترین حالت میں جو تعلیمی ہمارا جو سٹرکچر ہے، آپ دیکھیں کہ رورل ایریا میں سکول ٹوٹے پھوٹے ہیں، وہاں ٹیچر بھی کوئی نہیں. سندھ میں تو باقاعدہ بلوچستان میں ٹیچر آتے ہی نہیں، اور سکول بھی کوئی نہیں، ٹیچر بھی تنہائیاں لے رہے ہیں. اب یہ ہے کہ یہ میاں شہباز شریف صاحب کا یہ بہت بڑا گفٹ تھا، اور اتنا بڑا گفٹ تھا کہ 22 لائبریریز میں نے خود وزٹ کی ہیں. اور پھر لاہور کیپٹل ہے، اور کیپٹل کے سینٹر میں لبرٹی مارکیٹ کے بالکل سامنے قذافی اسٹیڈیم میں اتنا آرٹ کا نمونہ ہے، یعنی جہاں سینکڑوں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں. شیخ پورہ میں ہے، گجرانوالہ میں ہے، اوکاڑا میں ہے، چنگ میں ہے، 22 ہیں. اور جہاں آپ غریب کا بچہ بغیر انٹرنیٹ فیس بھرنے کے کوئی داخلہ نہیں ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، اور وہاں لیپ ٹاپ ہیں، وہاں ٹیب ہے، وہاں مطلب بیٹھنے کے لیے اچھا سہولت ہے، وہاں کتابیں ہیں، وہاں سی ڈیز ہیں، انفارمیشنز ہیں. یہ انہوں نے گفٹ کیا تھا. لیکن آپ نے دیکھا کہ بہرحال ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، کیونکہ یہ آپ نے دیکھا پاکستان میں جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ شخصی آزادی ہے، میڈیا کی آزادی ہے، یہ بالکل جھوٹ اور خواب ہے. آپ بھی نہیں کہاں بات کر سکتے، ہم بھی نہیں کر سکتے، چینل بھی برداشت نہیں کر سکتے. چینل مسئلہ یہ ہے کہ کیا گائیڈ لائن دینے کی بری بات ہے. گائیڈ لائن یہ ہے کہ یہ ای لائبریری جہاں جہاں بھی کسی نے اس کا دوسرے طریقے سے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے اس کو ریسٹور کیا جائے.
اور مجھے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحبہ نے اس پر کہا ہے کہ ہم اس پر کام کریں. انہوں نے کہا ہے کہ اس پہ ضرور انہوں نے باقاعدہ اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے بھی بتایا کتنے 140 خاندان ہیں وہ اس پر روزی روٹی کما رہے تھے. ہزاروں جو اسٹوڈنٹ ہیں اس سے استفادہ کر رہے تھے فری آف کاسٹ. اور پھر یہ ہے کہ تعلیمی یعنی فرینڈلی تعلیمی چاہیے کہ منصوبہ کسی حکومت نے بنایا ہے تو اس کو جاری اور ساری رہنا چاہیے. ہم توقع کرتے ہیں مریم نواز شریف صاحبہ سے کہ وہ اس پر بڑا تیزی سے کام کریں گے، اور ہم اپنا بھی چینل کے توسط سے جو انہوں نے بات سنی ہے اس کے لیے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. بالکل ایسے ہی، کیونکہ دیکھیں سر کوئی ایک دو خاندان ہو نا پھر بھی سمجھ آتی ہے، 140 خاندان یہ بہت بڑی اماؤنٹ بنتی ہے. اور آگے سے اچھا لینا ہمارا ایک سوال رہ گیا ہے، وہ غالباً آپ کو یاد میں کروا دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس کے انہوں کے متعلق وہ افواہیں ہیں بہت زیادہ. کوئی کہتے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، کوئی کہتے ہیں جی وہ پریشان ہیں، کوئی کہتے ہیں جو انہوں نے اپنی جو سیاسی زندگی کی پے کیا ہے وہ 2 حکومتیں لے لی ہیں. یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ انہوں نے اگر پیچھے کا سٹیپ ڈاؤن ہوئے ہیں تو انہوں نے حکومتیں تو لے لی ہیں نا. لیکن یہ بات اس سے علیحدہ بھی ایک طبقہ ہے جو اپنی رائے دے رہا ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ باقاعدہ طور پر دھوکہ ہوا ہے، وہ پریشان ہیں، وہ لندن جانا چاہتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ کیونکہ جب میاں نواز شریف صاحب باہر تھے تو یہاں ایک پوائنٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑا بتایا جاتا تھا کہ ووٹ صرف میاں نواز شریف کا ہے. لیکن میاں نواز شریف کو یہاں لا کے کچھ طبقے یہ بھی کہتے ہیں کہ سازش کے تحت انہیں ایسے حلقوں میں الیکشن لڑوایا گیا جو بڑے ٹف تھے اور پھر وہاں سے ہار گئے. لاہور کا چلو جیت گئے، وہ بھی کنٹراورشل ہے. یاسمین راشد جیسی ہیوی ویٹ یعنی کینڈیڈیٹ ان کے سامنے ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ وہ کریں کیا. کچھ لوگ کہتے ہیں عمرے پر جا رہے ہیں، وہ عمرے کے بعد تو جاتے ہیں ہر سال ہی وہ، اور وہاں رہتے بھی ہیں، آخری اشرا وہاں رہتے ہیں. لیکن وہاں سے لندن اگر چلے جاتے ہیں تو لوگوں کی وہ چیزیں آ جائیں گی جو لوگ اس رائے دے رہے ہیں. لیکن میاں صاحب کو چاہیے کہ عوام جو ہے عوام کو میسیج دے کے جائیں، ایک بہت بڑا مینار پاکستان پر جلسہ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں جو ان کی وجہ سے مینڈیٹ ملا ہے، تاکہ لوگ جو ہیں وہ تو کہیں کہ بھی ہمیں ہمارا ووٹ لے کے ہمارے کسی بندے نے شکریہ ادا کیا ہے. بھی آنے میں تو آپ نے جلسے کر لیے تو جانے میں بھی یہ کر دیں، جانے میں بھی کریں. اگر آپ نے جانا ہے رہنا ہے تو ان کا شکریہ ادا کریں، تمام پاکستان کو بلائیں اور یہاں جلسہ کریں، ان کا شکریہ ادا کریں کہ بھی یہ ہے کہ یہ کام کرنا ہے. ایک کسی بھی لیڈر کے لیے یہ بالکل بہت بڑا امتحان ہے. اب مخالفین کہتے ہیں کہ عوام کہاں سے لائیں گے، یہ ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے. پر پارٹیوں نے ووٹ یہ تو نہیں کہ بالکل لیے ہی نہیں، ووٹ تو لیے. تو جب ووٹ کسی پارٹی نے لیے ہیں تو پھر جنہوں نے ووٹ دیے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو یہی میری رائے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. مجھے اور اقبال شاہد صاحب کو اگلے ہفتے تک کے لیے دیں اجازت. خاص دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.